नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और बात कुछ ऐसी है कि उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि जनाबे वाला जो सरकारी इदारे हैं जो कि बिज़नेस के शोबे से मुंसलिक हैं, जिसको हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ कहते हैं, उनको रीस्ट्रक्चर, प्राइवेटाइज और किसी नए तरीके से चलाने के बारे में सोचा जा रहा है। कहीं कहीं अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जहाँ पर कोई लॉस मेकिंग या ऐसे इदारे हों जिनकी समझ बूझ हुकूमत के पास ना हो, या वो ज़्यादा नुकसानात कर रहे हों, या उनको अगर निजी इदारों को स्ट्रेटजिकली दे दिया जाए तो वो फ़ायदे में आ सकते हैं। उनके लिए टर्म आउट सोर्सिंग भी यूज़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ अल्फाज हम देख रहे हैं, गर्दिश के अंदर हैं, ताहम इसके अंदर बहुत ज़्यादा सियासियात भी इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिक्स बहुत जिसे मैं कहूँगा इन्फ्लुएंस करेगी इस पूरे अमल को। ताहम यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इन शोबों में सरमायाकारी आए तो फिर ज़ाहिरी बात है सियासत को या सियासत से हट के भी सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो पॉपुलर इदारे हैं उनका नाम तो हम सुन लेते हैं, एयरलाइन हो गई, स्टील मिल हो गई, इनके बारे में तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे सरकारी इदारे इस तरह के मौजूद हैं जो कि मैं आपको बोलूं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के ज़ुमरे में आते हैं। इसमें बड़े बड़े इदारे हैं, मैं आपको बताऊं। असल में हम हैं रियल एस्टेट के बारे में सोचने वाले लोग, तो हम खाली जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस को एज ए रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। इतना एकड़ ज़मीन, इतना फी मुरब्बा, इतने मरले, इतने गज़। अब ये चीज़ नहीं है, असल तो आपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी देखनी है ना। तो खैर हमारे यहाँ प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो कम लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसको एज ए रियल एस्टेट ही देख रहे होते हैं कि यार इतने एकड़ हो, इतने मुरब्बे हो, इतने गज़ और इतने मरले वगैरह एट्सेट्रा। तो इसको अब माइंडसेट को चेंज भी करना है, प्राइवेट सेक्टर को माइल भी करना है। जहाँ प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं वहाँ बाहर वालों को लेकर भी आना है। फिर कुछ ऐसे मंसूबे बना दिए जिनकी कोई मंतक नहीं बनी। पहले मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं कहता था कि ये फ़तेह जंग का एयरपोर्ट बनाया है, इसकी कोई वो नहीं है, वायबिलिटी किस तरह से बनेगी, हमारे लिए बड़ा महंगा पड़ेगा, तो लोग हंसते थे। फिर आज करना पड़ा है ना आउटसोर्स, तो यार सुन लेते ना, सुन लेते। यकीन करो मैं आपको बता रहा हूँ, मुल्क के लिए बड़ी मोहब्बत और जज्बा रखता हूँ। अब दिल चीर के तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन सच आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्शन लेस ना हुआ करें, सुना करें लोगों की बात। मैंने एक ऐसे ही मेहमान को आज जो है दावत दी है, और जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब जो कि शो के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं, बारहा नायब सदर भी हैं FPCCI के, इसके अलावा दीगर ताजर सनतकार इदारों के सरबराह भी रहे हैं और मुतहरिक भी रहते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। थैंक यू। और एक खूबी जनाब की ये भी है कि बहुत सारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी बैठे हैं, और साबका तौर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान स्टील मिल भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू। बात कुछ ऐसी है, अब इस मौजू के तो आप स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है, तो अब मज़ीद लंबाई की तरफ जाए। बराह रास्त सवाल आपसे पूछता हूँ, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, सिंपल चीज़। देखें, पॉसिबल अगर आप जिन लोगों के हाथ में है उनको हटाकर सब्स्टिट्यूट करें, उसको प्रोफेशनलिज्म के साथ सब्स्टिट्यूट करें, उनको जो मार्केट इकोनॉमी बेस्ड लोग हों, तब पॉसिबल है। मगर इस स्ट्रक्चर में आप उन लोगों को कह रहे हैं प्राइवेटाइज करो जो खुद उसके बेनिफिशियरी हैं। फॉर एग्जांपल नहीं, रीस्ट्रक्चर वर्ड। हाँ, नहीं, देखें, मैं आपको पहले तो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टील मिल आप जो है वो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी को नाम है, आप गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के लिए कलीदी ओहदे वहाँ पैदा करते रहे हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एडमिन, CEO। अब आप उसके बाद PIA, नेम एनी इंस्टीट्यूशन, अब वो इंस्टीट्यूशन उन बेनिफिशरीज़ के हाथ में रहा है जो इस बेनिफिट को अपने क्लब का एक हिस्सा समझते हैं, उनको अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट, अपनी प्रमोशन ग्रेड 21, 22, वट एवर यू कॉल इट, उसका एक हिस्सा समझते हैं। कभी कहते हैं कि 330 अभी भी पोजीशन शॉर्ट हैं और उसको भरना है, तो उसकी न्यूमेरिक्स जो है वहाँ से आती है। आपने समीडा चलानी हो, आपके पास 2021 के सरप्लस लोग अवेलेबल हैं,
آپ نے جو ہے NFC چلانی ہو، نیشنل فرٹیلائزر آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ کے پاس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون چلانے ہوں آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو یہ سارا جو ایک انکریمنٹل ویلیو ان نیومیرکس آئی ہے کہ کتنے آپ کو افسران چاہیے اس ملک چلانے کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن تو یہ ہے. میرا خیال ہے کہ آپ تو فائنینس کے آدمی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک آف پاکستان، نیم اینی بینک، آپ کو جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا وہاں رہتا ہے کون جائے گا اس بورڈ میں. وہ اس لیے رہتا ہے کہ 2-2 لاکھ اور $10,000 فیس جہاں پہ رہیں گی تو وہاں پہ میرا خیال ہے جھگڑا تو ہوگا. ساری دنیا میں جھگڑا تو اکانومی کے اوپر ہے، پاکستان میں بھی سارا جھگڑا جو ہے وہ کنسٹرینڈ ریسورسز کے اگینسٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر جھگڑا ہے نا. اور کیا جھگڑا ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں. اب ہم واپس آتے ہیں. اچھا لیکن جو بھی لیتا ہے ان اداروں کو، یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کی وضاحت کریں. جو بھی اب اس ادارے کو لے گا آپ کے کہنے کے مطابق سسٹم کو اگر وہ لیتا ہے، اس اسٹرکچر میں لیتا ہے، تو وہ ٹوتھ لیس تو نہیں آئے گا. وہ کہے گا کہ دین آئی شوڈ ہیو گرائنڈنگ ٹیتھ، یعنی سسٹم کو میں ٹھیک بھی کر سکوں، میں چلا بھی سکوں، جس کے معنی یہ ہے کہ سٹیکس ساری جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہو، اتھارٹی بھی ہو. تو ایسی پارٹیاں کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ نہیں دیکھیں، جب آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں، اب اس پرائیویٹائزیشن میں تھوڑی دیر کے لیے ہم ایکسٹینڈ کی بات کریں. چلو کے الیکٹرک کا خیر ماڈل ایسا ہے، مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ اس کے وجہ سے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا پرائیویٹائزیشن پاکستان میں درست ہے. ان اے ویکر ریگولیٹری فریم ورک، ان اے کنائیوڈ فریم ورک. کبھی کبھی مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے، مگر پھر میں اپنے آپ کو چیک کر کے کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تو ایک انسٹیٹیوشنز کی خرابی ہے، انسٹیٹیوشنز میں اچھے لوگ نہیں ہیں، مگر ان پرنسپل ٹھیک ہے. تو میں اپنے آپ نہیں، اس پہ تو آپ نے ایک پورا شو کیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر گورننس کے متعلق، آپ کو یاد ہوگا بڑا ہٹ ہوا تھا. وہ کچھ دوست آپ سے ناراض بھی ہو گئے تھے آپ کے، کیونکہ اس میں آپ نے بہت سارے راز کھول دیے تھے پرائیویٹ سیکٹر بورڈز کے، اور آپ نے بتایا تھا کہ اس میں کتنی اہلیت کس کی ہے یہ کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور پھر آپ نے ظاہری بات ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ پبلک سیکٹر کمپنی پبلکلی لسٹڈ کمپنیز کے بھی بہت سارے راز فاش کر دیے تھے ایک ہی پروگرام میں. دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب آدھے منٹ میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کے اعلامیے ہیں کہ سارے بورڈز چینج کرو، سارے بورڈز چینج کرو. واٹ آر دی ریزنز؟ کہ اس زمانے میں ہم جب ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے جن کا ڈیفینیٹ انٹرسٹ ہے کہ اس ملک میں کوئی کیوٹک کنڈیشنز کے بغیر یہ ملک کسی طریقے سے آگے بڑھے، دے آلسو بلیوڈ کہ ہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ایکچولی اکارڈنگ ٹو دا کمپنی ایکٹ پاکستان کی اگر بات کریں وہی ہوتے ہیں، ان کی ملکیت ہوتی ہے کمپنی کو چلانے کی. مگر اگر آپ ان کو، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی JUI کا ہے، کوئی کس کا ہے، اگر وہاں سے انٹری ہوگی تو وہ بھی انٹر کرتے وقت کوئی اسکرینڈ پروفیشنلزم کو نہیں پروموٹ کرتے ہیں. لیکن یہ چیز پہلے بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. خیر آپ تو 12 پروگرام میں جیسے بتا رہا ہوں کہ اب تو میرے خیال 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب PTI کی حکومت آئی تھی انہوں نے بھی آ کر یہی کیا تھا. پھر کچھ عرصہ آپ پروگرام میں آئے، آپ نے کہا کچھ عرصہ سیٹیں مطلب موجود ہیں، لوگ نہیں ہیں. یاد ہوگا آپ کو آپ نے کہا تھا چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے لیے پوسٹ کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے کس کو لائیں؟ تو یہ سولوشن ہے آپ کے خیال سے؟ از دس اے سولوشن؟ دیکھیں، ایک جو پروفیشنل آدمی جب ایک CEO بن کے آتا ہے اور اس انوائرمنٹ میں وہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ بھی سمجھتا ہے. اب انوائرمنٹ کیسے ہم چینج کریں؟ انوائرمنٹ تو چینج کریں نا. وہ جب تھریٹن کرتا ہے، ایک آدمی امریکہ سے مجھے یاد ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں آیا اور اس کے بعد چیئرمین بن کر آیا. تو آئی واز جسٹ ٹاکنگ وتھ ہم، انویسٹ ہم کہ بھئی آپ تو ایک اچھے پروفیشنل ہو، آئی وش کہ آپ یہاں رہیں اور مل کے کام کریں. اس نے کہا بھائی 1 مہینے کے اندر ہی آئی ہیو اسٹارٹیڈ فیلنگ دیٹ یہاں پہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوائٹ کمفرٹیبل ہوں، میں کام کرتا ہوں، باقی دوسری مینٹل ایگزائٹیز کو نہیں خریدتا ہوں. یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا خرید رہا ہوں. میرے اپنی جو مینٹل جو سیلز ہیں، لگیج بہت زیادہ ہے، جو سیلز ہیں وہ انڈر انویژن آ جاتے ہیں مجبوری کے تحت. اٹ از پاسبل، بٹ اس کے ساتھ آپ نے بہت ساری شرائط لگائیں. پھر بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک بات بتائی کہ کمپیٹنٹ آدمی آپ کو مل جائے گا، پاکستان آ بھی جائے گا اس کو اگر ایسی
कंपैरेटिव कंपनसेशन पैकेज ऑफर करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद वो आदमी कहता है कि मैं वहाँ और यहाँ के दरमियान कंपैरिजन करूँ तो मैं जिस मुल्क के अंदर काम कर रहा हूँ वहाँ मैं रिलैक्स्ड हूँ, मेरे ऊपर कोई इमोशनल लगेज नहीं है, मैं आराम से काम और मुझे खौफ ये भी नहीं है कि कल को मुझे पकड़ लिया जाएगा, मेरे ऊपर कोई प्रेशर आएगा, ना मुझे दूसरों से डरना है, घबराना है, तो मैं यहाँ क्यों आऊँ? आई एम पीसफुली अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी और ए कंपेरेटिव अमाउंट ऑफ मनी इन XYZ कंट्री, आई एम बेटर ऑफ देयर, व्हाई शुड आई कम हियर? यही बात आप कर रहे थे और ये आपने कुछ मिसालें भी आपके पास मौजूद हैं, ज़ाहिर आप जिक्र करें ना करें वो अपनी बात, तो आप कुछ अपने तजुर्बात से कुछ बताना चाह रहे थे। खुल के बताएं। बिल्कुल। देखें जी, पहली बात तो हमने तय कर ली कि पॉसिबिलिटी है एनवायरनमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग जो है उसमें तब्दीली की अशद ज़रूरत है। सब्स्टिट्यूट दी जेनरिक्स विद दी स्पेशलाइज्ड पीपल विद दी प्रोफेशनल्स हु अंडरस्टैंड देयर जॉब। अब हम वापस आते हैं कि उसके दो ही तरीक़ेकार हैं। जैसे हम बात करें डिस्कोर्स की, जब मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन में था तो डिस्कोर्स के लिए जो 3 किस्म के जो आइडियाज़ आए थे कि या तो डिस्कोर्स को कर दें प्राइवेटाइज, ठीक है, जो प्रोसेस एक लंबी है एज़ पर एग्जिस्टिंग प्रोसीजरल मटेरियल मैटर्स, ये कहानी है सालों की, महीनों की नहीं है। इसके अगेंस्ट में इन्होंने कुछ शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश की, कुछ लॉज देने की कोशिश की, मगर उस लॉज में एक फिर सवाल पैदा होता है कि ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज इन पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमेशा अपने आप को तलाश करती है कि वो अपना दर्जा जो है बेहतर बनाए। यू सी दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। अब थोड़ी देर के लिए हम अगर डूइंग बिजनेस की बात कर लें, कॉम्पिटिटिव इंडेक्सेशन की बात कर लें, तो 2-3 दिन पहले हम उस मॉडल के ऊपर स्टडी कर रहे थे कि आखिर मलेशियन डेवलपमेंट और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या चीज़ें हायल हैं। हमें 2 चीज़ें शार्प नज़र आईं। एक ये नज़र आया कि पाकिस्तान तो 108 और 110 नंबर पे डूइंग बिजनेस और कंपीटिटिव इंडेक्सेशन में पड़ा हुआ है, और मलेशियन जो है 12 और 25 के ऊपर आके खड़े हो गए हैं। तो दैट टेल्स दी होल स्टोरी कि आपके पास क्या क्या खराबियाँ हैं। अब हम वापस आते हैं, आपने तजुर्बात की बात की। देखें, जब आपके यहाँ से मेरा ख्याल है कि जो प्रोड्यूसर है उसने भी बात की कि 212 के एक तादाद उसने बात की, यस ही इज़ राइट, हमारे हाँ, मगर एक इंस्टीट्यूशन जिसको पाकिस्तान में बनाया गया जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि आप प्राइवेटाइज करें। मैं आपको कुछ अपने बीबी ने इसका मेरे ख्याल बुनियाद रखी थी, बीबी ने, और नवीद कमर साहब को बनाया था सबसे आवाज़। अब वो बेचारा या वो बेचारी कमीशन, उर्दू में बेचारा कहें या बेचारी कहें, कुछ इस तरीके से कह लेते हैं कि वो बेचारी जो है वो स्ट्रगल करती रही इन दी पॉलिटिकल फिलॉसफीज एक्सप्रेस्ड एंड नॉन एक्सप्रेस्ड, कि करो प्राइवेटाइजेशन। नॉन एक्सप्रेशन में कि जी हमारे वोट कम हो जाएंगे, नवाज शरीफ का ले लेना, PI आपके सामने है। डिस्कोर्स का मुझे याद है कि खुद प्राइम मिनिस्टर लेवल ने ये कहा था कि इसको न करें क्योंकि हमारे वोट कम हो जाएंगे। आज हम जब IMF की बात करते हैं तो हम कहते हैं बिटर पिल्स, नो, ये आपके डिसिप्लिन करने की पिल्स हैं। हम उस वक्त जब हमारे पास बहुत स्पेस था, हम अपने आप को उस वक्त भी डिसिप्लिन नहीं कर रहे थे। जब स्पेस सुकड़ता गया तब भी हम नहीं करना चाहते थे। आज जब स्पेस ही नहीं रहा तो IMF भी कह रही है कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों करें। इसलिए करें कि आप जो है कुछ पैसे, उनके ज़खायर जो आपके एक्चुअली रेवेन्यू और बजट के बीच में जो इतने बड़े गैप्स आ रहे हैं कि 7.7% आप जो है वो डेफिसिट लेके 9% आप ऑफ द DGT टैक्सेस लेंगे, कैसे मुल्क चल सकता है। उसके बाद अगर ये बातें IMF कह रही है कि बेचो, तो मेनली ये 2 प्लांट्स जो पंजाब हुकूमत ने लगाए थे 1230 मेगावाट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके बाद अब सवाल पैदा होता है कि इनको बेचो, $1 बिलियन के हैं। हमने शुरू किया हुआ था इसको, मगर उसके रास्ते में मैंने देखा कि इम्पीडिंग ब्लॉक्स तो वो थे कि जो सबसे बड़ी छलांग लगाने वाला जो एक्रेडिटेड पर्सन वो भी नहीं छलांग लगा सकता। क्योंकि अब हम तो खैर बैठे थे एक प्रोफेशनलिज्म के तरीके कार से इन चीज़ों को देख रहे थे। जनाबे वाला मिनिस्टर P&D, पावर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, नेप्रा, I mean, name any institution which I could say had a positive approach. They had only approach जो इसको litigate और इसको
جس کو کریں اوور اسپین دا ٹائم میں اضافہ کرنے والی باتیں کرتی تھی. 2 ہفتے کے بعد میٹنگ, 3 ہفتے کے بعد میٹنگ. کل ایک ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ میرا ایک ٹی وی میں مذاکرہ ہو رہا تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب بات پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں, آج دے دیا, وہ ہم نے 1 سال پہلے بھی دیا ہوگا. آپ ہسٹری دیکھیں 3 سال پہلے بھی دیا ہوگا اور 6 سال پہلے بھی دیا ہوگا, لینگویج بھی فرق نہیں ہوگی. یہی ہے اسٹیٹ بینک کی, آپ کی ایم پی ایس کی لینگویجز. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر تو پلیجرزم کا الزام آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کو ڈالیں ٹیسٹ کریں آپ دیکھیں گے کہ لینگویجز جو ہے وہ کاپی ہو رہی ہیں. چلو پروپرائٹری رائٹ نہ صحیح, مگر جس نے لکھی تھی یا جن لوگوں نے لکھی تھی ان کا بھی خیال کرنا. اب ہم پرائیویٹائزیشن کے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا ایکسپیرینسز ہیں. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ جب سی سی آئی ایک مینڈیٹ دیتی ہے کہ یہ ہو گیا انلسٹ, تو آپ پرائیویٹائزیشن شروع کرتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے, میں تو اتنا پرانا نہیں تھا مگر مجھ سے لوگ پرانے تھے, تو ایک شالیمار ریکارڈنگ آئی, تو منسٹری آف انفارمیشن نے کہا ارے یہ تو بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہے, یہ فارینرز کے ہاتھ میں چلا جائے گا, یہ ہوگا, اگر پرائیویٹائز ہو گیا یہ ہمیں واپس کریں. واپس کر دیا. ابھی جب ہم نے پراپرٹیز بیچنا شروع کی تو جتنے بھی والی ورثہ تھے, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, سوات, گلگت بلتستان, کا نہیں, یہ ہماری چیزیں نہ بیچیں, یہ ریسٹ ہاؤسز ہیں, گیسٹ ہاؤسز ہیں, انگریزوں کی خدمت کے لیے ہم نے بنائے تھے. آپ کیوں اس خدمت کی یادگاروں کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب ہم آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں, تھوڑی سی کہانی اور بھی سنا دیتے ہیں. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن, یا مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے آپ دعویٰ فائنینشیل سے وہ اچھے دیکھتے ہوں گے, بڑا ایزی کام ہے. اب اس ایزی کام میں جب ہم نے کہا کہ اس کو پرائیویٹائز کریں, کہ ایک آپ پروفیشنلزم اور پرائیویٹ سیکٹر کا ایک جو ہے ایکسپیرینسز کو انٹر کریں, جیسے اس کو اسٹاک میں لے جائیں, اس کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے یہ ایک واچ ڈاگ کون سا بنے گا بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کے لیے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے جب بورڈز بڑھیں گے, ممبرز بڑھیں گے, تو ان کا انٹرسٹ بھی ہوگا اپنے مفادات کے علاوہ ایک جنرل مفادات میں, جس کو ہم کہتے ہیں کمپنی لا, کمپنی کی کارکردگی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ عبدالرزاق داؤد صاحب نے اور ان کے لوگوں نے لیٹر لکھا, انہوں نے تو نہیں لکھا, ان کو کہا گیا ہوگا کہ بھائی یہ کس چکر میں پڑھ رہے ہو, یہاں تو ہماری نوکریاں بھی ہیں, ہم تو یہاں پہ کلیدی عہدوں پہ بھی آ جاتے ہیں, ڈائریکٹرز بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتے ہیں, چیئرمین بھی بنتے ہیں. تو وہاں سے کیا ہوا, انہوں نے لکھا کہ جی اس لا میں تو گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے لکھ دیا کہ آپ اپنا لا چینج کریں. میں آپ کو 4 سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں. تو کل مجھے وہ نجم الثاقب کی باتیں یاد آتی ہیں, ایمبیسڈر, کہ بھائی ہم نے کہہ دیا, پچھلے سال بھی یہی کہا تھا, اس سے 6 سال پہلے بھی یہی کہا تھا, کہتے رہیں, لکھتے رہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لا بنا دیں, چینجز کریں. مجھے یہ بتائیں, اتنی فاسٹ مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی, پارلیامنٹ بیکیم اے مینوفیکچرنگ مشنری, ہائی اسپیڈ ان میکنگ لیجسلیشن. یہ لا کبھی بھی نہیں آیا کبھی اس کو چینج کرے کہ یہ پرائیویٹائزبل ہو, جیسے کہ پی آئی اے. اف یو ریمبر, پی آئی اے میں بھی یہی چیزیں تھیں کہ بابا اس ایکٹ کے تحت یہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتا, اس کو کمپنی لا میں لے آئیں جس میں شیئرس یہ وہ. آپ کو یاد ہے بہت ساری اس میں وہاں پہ پرابلمس بھی ہوئے, اور پھر کیا ہوا, پرائم منسٹر نے کہا بھائی بند کر دیں. اب ڈسکوز کی بات کر لیں. جب ڈسکوز آئیں تو اس کے بعد باتیں کیا تھی, پرائیویٹائز کر لیں. باتیں کیا تھی, یا آپ اس کو پروونسز کو دے دیں. باتیں کیا تھی, یا اس کی مینجمنٹ کو ٹرانسفر کریں. یہی آپ کا, میں نام لے لیتا ہوں, آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو سے, آپ کے یہ اپنا جو کے الیکٹرک کے پہلے تابش گوہر تھے, یہ اس میں ایک کلیدی ان کا انٹرسٹ تھا کہ تقریریں کر کے یہ بھی چلے جاتے تھے. شاید منسٹر بن جاتے, آئی وش اگین کہ وہ منسٹر بن جائیں, کیونکہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ویکینسیز کی تو شاید پوزیشن ہے. لیکن اب میں آپ کو جو ہوں نا, میں 360 یو ٹرن کلابازی کھا کے ایک سوال پوچھوں گا آپ سے, بالکل ہٹ کے. سر میں دیکھ رہا تھا, یہ ہمارا پڑوسی ملک, یہاں پر G20 کا اجلاس ہو. میں نے دیکھا, ابھی اس وجہ سے سوال اٹھا کیونکہ آپ نے یہ بھی فورن ریلیشنز کے حساب سے ایک پروفیشنل کی بات بتائی کہ کس طرح ایک ہی چیز کو بار بار کبھی کبھار پیش کر دیا جائے. آپ کو پتہ ہے ہر ملک کے ساتھ مائکرو مینیج ہو رہے ہیں تعلقات. افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ مائکرو مینیج کر رہے ہیں اپنے تعلقات کو. کیوں؟ وسائل حاصل کرنے کے لیے, نئی مارکیٹ ٹیپ کرنے کے لیے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے.
اتنا بڑا اجلاس ہوا, دنیا کے اہم لیڈران وہاں تشریف لائے, ان کی عزت بھی ہوئی, کہیں کہیں غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوئیں, لیکن یہ کہ آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ بھی تو اپنے ریلیشن مائکرو مینیج کرو نا. چھوٹے چھوٹے ملکوں کو آپ کچھ نہیں سمجھتے دنیا کے. میں نے سنا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کے پاس دنیا کے بڑے بڑے لیتھیم کے ذخائر ہیں, دنیا کے بڑے بڑے ریئر میٹلز کے ذخائر ہیں, بڑے بڑے, میں نے سنا ہے افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کے پاس سونے کے بڑے بڑے ذخائر ہیں, پیتل کے, پیتل غلط کہہ گیا, سونے کے ساتھ پیتل ملا دیا, کاپر کے بڑے بڑے ذخائر ہیں, الومینیم کے بڑے بڑے ذخائر. کیوں آپ کو چھوٹے ممالک سے بات کرنا برا لگتا ہے, صرف بڑے ممالک سے بات کریں گے؟ ایسے ہی پوچھ رہا تھا آپ سے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا, ناؤ اٹ ریمائنڈس می کہ آپ ایک ریسرچ رپورٹ پڑھ لیں فرام ود ان WTO جو نکلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اٹ اپیئرس کہ ورلڈ جو ہے از موونگ ٹورڈس ڈی گلوبلائزیشن, یعنی عالمگیریت کا الٹ. ہاں الٹ. وائی؟ ہی از گیونگ ایگزامپلس کہ دیکھیں کتنے گروپس ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں ابھی. بلاکس جو ہے ایسا لگتا ہے کہ 2 ٹریڈ بلاکس کے اندر, ان بلاکس کے اندر سب بلاکس اتنے ہو گئے ہیں. G20 کی آپ بات کر رہے ہیں, G77 میں 20 سال پہلے گیا تھا. پاکستان ہیڈ اے رول اینڈ پاکستان واز ویل آئیڈینٹیفائڈ. کس کے تھرو؟ پرائیویٹ سیکٹر. کہ ہم وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی وائس لے کر جا رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کے نیوٹرالٹی والے پوسچر کے خیالات ہیں. اس زمانے میں میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر جلدی سے آپ کے اس سوال کو کمپلیٹ بھی کروں گا, کہ اس زمانے میں کہا گیا تھا کہ بھئی ورلڈ بینک جو ہے اس میں اس زمانے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے بہت بڑے شیئرس ہیں, دے ایکٹ پولیٹیکل. تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایک بینک بنائی جائے, G77 کے موو میں قرارداد پاس ہوئی, بنائی جائے. آج اس کا آپ دیکھیں گے ریفلیکشن کہاں نظر آئی؟ چائنا میں, ایشین انفراسٹرکچر میں. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے واپس آ جاتے ہیں کہ اتنے سارے جو بلاکس بن رہے ہیں, بن چکے ہیں. پاکستان از ناؤ ایٹ دی جنکچر, کہیں پہ بیٹھ کے پاکستان کو آبزرور اسٹیٹس ہے. جو آپ نے بات کی کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں, اب میں آپ کو یہی ہسٹری بتاتا ہوں 20 سال پہلے کی. چائنا واز ناٹ دیٹ مچ اسٹرانگ 20 سال پہلے. میں جب چائنا کے زمانے میں گیا تھا اس سے پہلے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار یہ ہم لوگ تو قدرے بہتر ہی نظر آ رہے ہیں, اگر بہتر نہیں تو تقریباً ایکویٹیبل جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ چائنیز آئے ہوئے تھے ہوٹل میں, جن کو میں نے کہا کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں. بولا یہاں آپ چلیں, نزدیک بزنس ہے. میں نے کہا آپ تو بزنس مین ہو آپ لوگ. تو میں نے کہا کہ کون سا بزنس ہے؟ بولا آپ چلیں, وہاں آبادی بھی ہے. کہاں پہ ہے بھائی؟ بولا ایک جزیرہ ہے نزدیک, ہم وہاں جا رہے ہیں. لوگ میں نے کہا بورڈ, بولا نہیں, دیر از نو روٹین فیریز. ہم نے ایک کشتی کر لی چھوٹی سی, اس میں جا, ابھی چلیں, مے بی یو ول فائنڈ سم بزنس. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے انیشیشن پرانی ہے. جن لوگوں نے بھی آج ڈیولپڈ ہونے کے کلیمز کر رہے ہیں, اس میں بڑی جدوجہد ہے. اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ ہم FPCCI سے ہم نے 4 سال مسلسل کوشش کی کہ بارٹر ٹریڈ کو کس طریقے سے اسٹریم لائن کریں. واٹ از اسمگلنگ؟ اسمگلنگ از دیئر بیکاز یو ڈونٹ ہیو اے بارٹر ٹریڈ میکینزم, اور یو ڈو ناٹ وانٹ کہ ایون ٹرکی تک کوئی پاکستان سے ٹرک جائے جس کے لیے آپ امپورٹ ایکسپورٹ فارم سے شو کریں. اسٹیٹ بینک نہیں کرتی. اسٹیٹ بینک کہتی ہے نہیں جی یہ سینکشنز ہیں, یہ سوئفٹ سسٹم ہے. یو سی دے اونلی فائنڈ ریزنز ٹو امپیڈ. اگر اسی قسم کے آپ کے لوگ, اسی قسم کی میکینزمز, رضا باکر ٹرکی میں جو کچھ کرایا اس کی کتابیں پڑھ لیں. پاکستان آیا, آئی فیئرلی ریممبر جب ہم اس کے ساتھ یہی باتیں کرنے لگے کہ اس کو کسی طریقے سے ایک اکاؤنٹ کھولیں اسٹیل ایکس کی طرح جو یورپین یونین میں ہے, بڑھائیں اپنی تجارت, ایران کے ساتھ بڑھائیں, ٹرانزٹ میں آپ جانے دیں چیزوں کو. اور افغانستان بھی اس وقت پاسبلٹی کم تھی, مگر جب امریکنز تھے تو سیکیورٹی کے حوالے سے کمفرٹ بھی تو تھا. ویسٹ یہ کہتا ہے, جی میں آپ کو بتا, ویسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے سیٹلائٹ کے طور پر ایکٹ کرو, آپ ریجن کے اندر ہمارے انٹرسٹ واچ کرو, آپ ریجن کے اندر ایک پالیسی ڈیوائز کرو جو ہمارے انٹرسٹ میں ہو. ایک بات کرو, اور اس کے ریٹرن میں آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو, آپ ہمارے انوکھے لاڈلے ہو.
ہم لوگ کہتے ہیں ہم یہ رول نہیں کرنا چاہتے، کیوں؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کے سامنے دیکھیں سیناریو کو، پروگرام میں وقت کا میں یہ بتا رہے میں نے کہا اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں. ویسٹ یہ کہتا ہے کہ صاحب اس ایریا کے اندر، اس ریجن کے اندر آپ اسپیشلسٹ ہو، پاکستان اس ریجن کی پولیٹکس کے اندر آپ کا بڑا اہم کردار ہے، آپ کا بہت بڑا اپریٹس ہے، آپ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، چائنا بھی آپ کا دوست ہے، افغانستان کے اندر بھی آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ایران میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے آر سی ڈی جو اب ای سی او بن گئی ہے یہاں پر آپ کا انٹرسٹ ہے. تو آپ ہمارے انٹرسٹ بھی واچ کرو، آپ اپنے انٹرسٹ بھی واچ کرو، پالیسی آپ ڈیوائز کرو ہمارے انٹرسٹ میں ہونی چاہیے. کیا برائی ہے؟ آپ پالیسی کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے ملک میں کوئی بیٹھ کر 50-60 لاکھ آپ کے ملک میں 50-60 پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کر کیوں نہیں بناتے ریجن کی پالیسی کہ اس کی تجارتی پالیسی بناؤ، اس کی صنعتی پالیسی بناؤ؟ ویسٹ آپ کو پیسے دے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اندھا پیسہ دے گا، ان کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ، وہ سینٹرل ایشیا کے پیچھے پاگل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار آپ آؤ. کیا کہتے ہیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ایک چھوٹا سا مثال میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے اپنے جو ایکسپیرینسز ہے اسی کے حوالے سے بات کروں. یو آر رائٹ، انڈسٹریل پالیسی 2012 میں آئی واز ون آف دا ممبر، اور مجھے یاد ہے بلوچستان سے اس زمانے میں ایک وزیر تھا جو اسٹیٹ منسٹر تھا انڈسٹریز کا، وہ انڈسٹری پالیسی بنائی. اس انڈسٹری پالیسی میں آپ نے کہا نا ویسٹ ول سپورٹ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ورلڈ بینک نے فنڈ دیا. اب یہ امپلیمنٹیبل، ورکیبل اور اس کی ایک امنگس پروونسز اور سینٹرل پالیسیز کا جو تضاد تھا اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کے لیے بھی ورلڈ بینک نے پیسے دیے کہ بھئی اس کو بھی اسٹریم لائن کریں. یہ سلیمان شاہ اس اسٹریم لائن میں تھا. پہلے لمس کے کافی لوگ تھے، ہم لوگ جو ہے مختلف چیمبروں میں لے جا کے ان کو چیزیں سنواتے تھے کہ ریسرچ کے لیے ایک پیرامیٹرز بنے. اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر اور انڈسٹری وغیرہ کا کھاتا جب ہمارے چودھری صاحب کو آیا، جو بیچارے میرے خیال ہے نکلتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں، نکلتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں، تو وہ جب ان کے پاس آیا تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ آپ اس کو کیبنٹ میں اپروو کروائیں. جتوئی صاحب ہمارے مرتضیٰ وہ بھی تھے، میں پرسنلی ایفرٹس میں تھا کہ یار یہ پالیسی بن چکی ہے، اب اس کو کم سے کم کیبنٹ میں لے جائے، اس کو اپڈیٹ کریں. پھر لوگوں کو کہنا شروع کیا اپڈیٹ کریں. پھر ہمارے بیوروکریسی نے ایک اور تضاد پھیلا دیا کہ جی وہ ایسا ہے کہ ٹیکسٹائل پالیسی بھی ہے تو سمیڈا کی پالیسی بن رہی ہے، تو پھر یہ انڈسٹریل پالیسی بنانا، اور یہ الجھا دیا. وہ ایک نہ کوئی چیز ایسی نکالتے ہیں کہ ایوری تھنگ گوز انٹو دی آئس برگ. ٹھیک ہے نا. اب ہم واپس آتے ہیں آپ کے اس بات کے طرف کہ اس وقت پاکستان میں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اور اس کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کو اگر کوئی سپورٹ ہے، ہمارے اسی اسپیشل یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے فوجی ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں یہ سنی تھی انہوں نے کراچی میں ہمارے چیف صاحب نے. بزنس مینوں کا یہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، ہم تو پھنس گئے ہیں. بزنس مین کا یہ ڈالر جو ہے وہ ہے. ہی پکڈ اپ دوز 2 points. The way he acted. آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہی ایکٹیڈ اینڈ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. کیا اس قسم کی ایکٹنگ ہی صحیح، مصنوعی ایکٹنگ ہی صحیح؟ کیا پولیٹیشنز کو کسی نے منع کیا تھا نہ کریں؟ دیکھیں نیپولین نے بالکل صحیح کہا تھا، پاکستان کے اوپر ایک چیز فٹ آتی ہے، سکسیسفل پولیٹیشین پاکستان میں پتہ ہے کون ہے؟ who lives with leftover promises, who lived with leftover promises and a delivery of a zero level. No delivery, only lived with promises. یہ ہے. اب اگر ایسا ہو رہا ہے، بزنس مینوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لاہور چیمبر کے صدر کو میں سن رہا تھا، اس نے کہا جی ہمیں الیکشنز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جس بزنس مینوں سے میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یار بھاڑ میں جائیں، I'm sorry میں اس لفظ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بھائی چھوڑیں ان کو الیکشن کو، وہ کیا کریں گے الیکشن کر کے. You see, that shows کہ ایک رے جو ہے، ایک رے آف اوپینین کو کنسالیڈیٹ ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے ایک ان لوگوں کی تھرسٹ اور طاقت جو خود پولیٹیشنز نہیں ہیں، آپ لوگوں کو ان کی تھرسٹ اور طاقت چاہیے، چیزوں کو اس اسپیڈ پہ لے جائیں کہ ڈالر جو ہے 335 سے آج مجھے بتائیں آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد ہاں کم ہوا ہے، پلس ہولڈنگ آپ بتائیں مجھے لاکھ 1.5 بوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس میں اور سارے اگر ایف ڈی آر کا انٹرسٹ بڑھ جائے تو یہ ساری چیزیں اور مزید سرفیس پہ آ سکتی ہیں کہ کیا کچھ بکا تھا یا صرف رسیدیں چلی تھیں یا بانڈ کی طرح رسیدیں چل رہی تھیں اس ملک میں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے، اور میرے خیال سے چیزوں کے اوپر
کام ہو بھی امید کرتے ہیں کہ بات آگے چلے. جو بات آپ نے کی اس کی بھی اہمیت ہے, لیکن دوسری جانب بہت زیادہ دباؤ ہے بین الاقوامی سطح پر بھی, مقامی سطح کے اوپر بھی, کہ ایک سلسلہ جو کہ ماضی میں قائم ہے وہ بھی چلتا رہے, اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ معاشی طور کے اوپر حالات ٹھیک ہوں. یعنی کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسی یٹ پولیٹیکل کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے. اب وہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی کس صورت میں ہوگی یا آگے آنے والے دنوں کے اندر دکھے گا. آپ کا بہت شکریہ آپ شو میں شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.